बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो चौथी वीडियो हमारी है ये आमिल के ऊपर। किस पर? आमिल पर। सही, आमिल से मुतालिक बात करेंगे। आमिल आएगा, फिर आमिल से मुतालिक, खैर अभी तफसील करते हैं। तो देखो, आमिल दो किस्म पर है। नंबर एक लफ्ज़ी, यानी कि जो नज़र आए, और नंबर दो मानवी, जो नज़र ना आए। सही, मानवी बस ये है कि मानवी आमिल वो होता है जो मुब्तदा ख़बर के अंदर हो, मुब्तदा ख़बर के अंदर होता है। सही, और फ़ेल मुज़ारे के अंदर होता है, ये मानवी आमिल, ये नज़र नहीं आता। तो मुब्तदा ख़बर के अंदर आमिल जो होगा वो इब्तदा होगा, आमिल मानवी इब्तदा है। और फ़ेल मुज़ारे के अंदर जो आमिल है, जो मानवी तौर पर आमिल है, वो ये है कि वो अवामिल नासिब और अवामिल जाजिम से खाली हो, यानी कि जो आमिल नसब देते हैं या फिर वो आमिल जो जज़म देते हैं फ़िल मुज़ारे, उनसे खाली होगा। तो उसके अंदर आमिल रफ़ा, यानी कि रफ़ा देने वाला आमिल होगा। और मुब्तदा ख़बर के अंदर आमिल रफ़ा देने वाला कौन है? वो इब्तदा है। तो मुब्तदा के अंदर आमिल इब्तदा है, ख़बर के अंदर आमिल इब्तदा है। फिर इख्तिलाफ़ है इसके अंदर, कोई बात कहते हैं कि मुब्तदा के अंदर आमिल जो है वो ख़बर है, बात कहते हैं मुब्तदा के अंदर ख़बर के अंदर आमिल मुब्तदा है, वगैरह वगैरह। तो बेहतरीन कौल ये है कि दोनों के अंदर आमिल क्या है? इब्तदा है। मुब्तदा के अंदर भी आमिल भी इब्तदा है, ख़बर के अंदर भी आमिल भी इब्तदा है। सही, तो ये आपके आमिल मानवी की बहस मुकम्मल हो गई। अब आ जाओ आमिल लफ्ज़ी के ऊपर, और इस पर अच्छी खासी हमारी बहस शुरू होने वाली है। तो आमिल लफ्ज़ी के अंदर आमिल की जो है वो तीन किस्में हैं। ये मैं लिख देता हूँ, तीन किस्में। हुरूफ़ आमिला, अफ़आल आमिला और अस्माए आमिला, तीन सूरतें। हुरूफ़ आमिला, अफ़आल आमिला, अस्माए आमिला। सही, फिर जो हुरूफ़ आमिला है ना, देखो, आमिल या तो हर्फ होगा, या आमिल फ़ेल होगा, या आमिल इस्म होगा। हर्फ जैसे कि फ़ी हर्फ़ जर है, ये अमल क्या करता है? ये जर देता है, तो हर्फ जर क्या होगा? आमिल हो गया। अफ़ाल के अंदर जैसे ज़रबा फ़ेल है, ये अमल देता है, फ़ाइल को रफ़ा देता है, मफ़ूल को नसब देता है, तो ज़रबा क्या हो गया? आमिल हो गया। अस्मा के अंदर जैसे कि आपका जो है, ये इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल क्या करता है? अपने आने वाले फ़ाइल को रफ़ा देता है, तो इसमें फ़ाइल इसी में, तो ये आमिल है। सही, तो हुरूफ़ आमिला, अफ़आल आमिला, अस्माए आमिला, तीन किस्म में हो गई। अब पहले हम शुरू करते हैं हुरूफ़ आमिला को। हुरूफ़ आमिला की तरफ आ जाओ। हुरूफ़ आमिला के अंदर दो सूरतें हैं, या तो मामूल जो होगा, या तो इस्म होगा, या फिर मामूल फ़ेल होगा। दो सूरतें, या तो मामूल इस्म होगा या फिर मामूल फ़ेल होगा। अगर मामूल इस्म है, आमिल हर्फ है, मामूल इस्म है, तो अब इसकी पांच सूरतें, पांच किस्में, 1 2 3 4 और ये पांच किस्में। कौन कौन सी? नंबर है हुरूफ़ जारा। ये क्या करते हैं? ये अपने बाद आने वाले इस्म को जर देते हैं, हुरूफ़ जारा। सही, फिर है हमारा हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल। हुरूफ़ जारा के बारे में आपको मालूम, हुरूफ़ जारा से तरह है बाव ताव काफ लाम वाव मुंज़ो मुस्खला रुबा हाशमिन आदाफियान अला हत्ता इला। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल क्या करते हैं? हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने बाद आने वाले इस्म को नसब देते हैं और उसके बाद आने वाली ख़बर को रफ़ा देते हैं। सही, तो इस्म को नसब देंगे, ख़बर को रफ़ा देंगे। सही, दो गए हमारे हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल। कितने? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला, ये हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है। उसके बाद है मा वाला मुशाबे बिलैस। ये भी अमल करता है। ये क्या करता है? ये अपने आने वाले इस्म को रफ़ा देता है और ख़बर को नसब देता है। उसके बाद चौथा है लाए नफ़ी जिन्स। लाए नफ़ी जिन्स, ये क्या करता है? ये जिन्स से सिफ़त की नफ़ी करता है, जिन्स से सिफ़त की नफ़ी करता है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे मैंने लिख रहा हूँ ला रैबा फ़ीही, फ़ी से मुराद किताब है। सही, फ़िल किताब समझ लो, ला रैबा फ़िल किताब, ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रैबा फ़ी, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी शक नहीं है। अब बताओ, इस जुमले के अंदर शक की नफ़ी हो रही है कि शक नहीं है, या किताब की नफ़ी हो रही है, किताब नहीं है? शक की नफ़ी हो रही है ना। तो लाए नफ़ी जिन्स सिफ़त की नफ़ी करता है, और इस जुमले के अंदर सिफ़त कौन है? शक का होना, शक नहीं है। सही, तो लाए नफ़ी जिन्स सिफ़त की नफ़ी करेगा, जिन्स की नफ़ी नहीं करेगा। जिन्स क्या है? किताब है, किताब की नफ़ी नहीं हो रही बल्कि सिफ़त की नफ़ी हो रही। सही, तो लाए नफ़ी जिन्स ये क्या करता है? ये करता ये है कि अपने बाद आने वाले इस्म को नसब देता है और उसके बाद जो ख़बर आती है उसको रफ़ा देता है। सही, पाँचवा है हमारा हुरूफ़ निदा।
حروف ندا کون کون سے ہیں؟ یا، آیا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، یہ حروف ندا ہیں. یہ حروف ندا یہ فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں. صحیح ہے، حروف ندا یہ فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں اور ان کے اعراب کی مختلف صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جو ان کے بعد اسم آتا ہے جس کو ہم منادہ کہتے ہیں، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو پھر علامت رفع پر مبنی ہوگا. یا زید، اب یہ تو زید ہے، یہ مفرد معرفہ ہے. مفرد معرفہ سے مراد کیا ہے کہ مفرد سے مراد مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو. صحیح، اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا تو پھر یہ مفرد نہیں رہے گا. تو اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی کہ زید جو ہے وہ مرفوع ہوگا. صحیح، اور اگر منادہ مضاف ہو یا پھر مشابہ مضاف ہو یا پھر نکرہ غیر معینہ ہو، نکرہ غیر معینہ ہو تو پھر منصوب ہوگا. صحیح، جیسے کہ یا رجلاً خذ بیدی، اے آدمی میرے ہاتھوں کو پکڑ لو. اب دیکھو مضاف کا مطلب تو آپ کو معلوم، مضاف کسے کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف. جس طرح مضاف اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح مشابہ مضاف بھی اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں یا طالعاً جبلاً، اے پہاڑ چڑھنے والے. اگر میں خالی یوں کہوں یا طالعاً، اے چڑھنے والے، کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. ولہذا یہ طالعاً محتاج ہے جبلاً کا، کہ میں آگے ایک لفظ ذکر کروں جبلاً کہ جس سے ہماری بات پوری ہو جائے. صحیح، تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے مشابہ مضاف. اور نکرہ غیر معینہ یعنی کہ ایسا نکرہ ہو جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو بھی جائے پھر بھی وہ متعین نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک اندھا آدمی کسی آدمی کو بلاتا ہے تو وہ کس طرح بلاتا ہے؟ یا رجلاً، اے آدمی. اب یا حرف ندا کے ذریعے سے کوئی چیز متعین ہو جاتی ہے، لیکن یہ آدمی ہے اندھا. صحیح ہے، اور ہمارے سامنے بہت سارے اس کے سامنے بہت سارے آدمی ہیں، اور وہ ان بہت سارے آدمی میں سے کسی کو متعین نہیں کر رہا بلکہ خالی اپنی مدد کے لیے ان میں سے کسی بھی آدمی کو بلا رہا ہے. صحیح ہے، اور وہ حرف ندا داخل کر کے بلا رہا ہے. اب یہ یا حرف ندا داخل ہونے کے بعد بھی رجل معرفہ نہیں ہے بلکہ رجل نکرہ ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی متعین بندہ مراد نہیں ہے. صحیح، تو یہ ہو گیا ہمارا ندا اور یہ مکمل ہو گیا. صحیح ہے، تو اگر معمول اسم ہو تو اس کی بحث ہمارے مکمل ہو گئی، 5 ہوتے ہیں. اور اگر اس کا معمول فعل ہو، حروف عاملہ کا معمول فعل ہو تو پھر 2 صورتیں، یا تو حروف ناصبہ ہوں گے یا پھر حروف جازمہ ہوں گے. حروف ناصبہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل کو نصب دیتے ہیں. صحیح ہے، جیسے کہ لن ینصرا، یہ فعل کو نصب دیتے ہیں، اور اگر آخر کے اندر نون اعرابی ہوتا ہے تو وہ حذف کر دیتے ہیں. حروف جازمہ کیا کرتے ہیں؟ حروف جازمہ فعل کو جزم دیتے ہیں. اب یہ حروف ناصبہ کون کون سے؟ ان، لن، کئی، اذن، یہ حروف ناصبہ ہے. حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. اور اس کے ساتھ ساتھ حروف شرط بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی فعل کو جزم دیتے ہیں، جیسے کہ من شرطیہ ہو گیا، اس طرح ادما وغیرہ، یہ فعل کو جزم دیتے ہیں. صحیح، تو یہ ہوگا ہمارے حروف عاملہ کے اندر. اگر معمول اسم ہو تو 5 ہیں، اگر معمول فعل ہو تو پھر 2 ہیں. صحیح. اچھا، اب آ جاؤ افعال عاملہ کے اوپر. افعال عاملہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب عمل جو کرے گا وہ فعل کرے گا. اچھا، فعل عمل کیا کرتا ہے؟ فعل کرتا یہ ہے کہ فاعل یا نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. فاعل کو رفع دے گا یا نائب فاعل کو رفع دے گا. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرنے والا ہو. ضرب زیدن کے اندر زیدن فاعل ہے کہ زید نے مارا ہے. صحیح. اور نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب فاعل دراصل مفعول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے ضرب زیدن عمرن، یہ ہمارا سامنے جملہ ہے. صحیح. اب اس جملے کے اندر ہم نے کیا یہ ہے، ضرب زید عمرن کا مطلب یہ زید نے عمر کو مارا. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ عمر کو نائب فاعل بنانا ہے. تو کس طرح بنائیں گے؟ پہلی بات فعل مجہول کا لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ضریبا. دوسری بات زید کو حذف کر دیں گے. ہم نے حذف کر دیا زید کو. عمر کو زید کی جگہ کے اوپر لکھ دیں گے. یہ ہم نے عمر کو زید کی جگہ کے اوپر لکھ دیا. جو زید کا اعراب تھا وہ عمر کو دے دیں گے. صحیح. تو یہ کیا آ جائے گا؟ ضریبا زیدن. مطلب کیا ہوگا؟ عمر کو مارا گیا. صحیح. تو یہ ہو گیا ہمارا عمر نائب فاعل. صحیح. تو فعل کیا کرتا ہے؟ فعل کرے گا یہ کہ فاعل کو رفع دے گا، نائب فاعل کو رفع دے گا، اور باقی جو منصوبات ہوتے ہیں کون کون سے؟ مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ،
یہ 5 مفعولات ہو گئے. اس کے بعد حال تمیز مستثنا. صحیح. فعل کیا کرتا ہے؟ فعل ان 8 چیزوں کو نصب دے گا. صحیح. مفعول مطلق کو نصب دے گا، مفعول بھی کو، مفعول فی کو، مفعول لہو، مفعول معہ، حال تمیز مستثنا، ان کو نصب دے گا. اب یہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو فعل کے معنی میں مصدر آ جائے، یہ ہو گیا آپ کا مفعول مطلق. جیسے کہ ضربت ضربن. اب دیکھو ضربن یہ ضربت کے معنی کے اندر ہے اور یہ مصدر ہے، تو یہ ضربن کیا ہو گیا؟ مفعول مطلق. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے کہ ضرب زید امرن کے اندر امر مفعول بھی ہے اور اس کے اوپر فاعل یعنی کہ زید کا فعل واقع یعنی کہ مارنا اس کے اوپر واقع ہوا ہے. صحیح. یہ مفعول بھی ہو گیا. مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے. صحیح ہے. یہ ہو گیا آپ کا مفعول فی. مثال کے طور پہ قمت خلفک، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوا. اب دیکھو خلفک کیا بتا رہا ہے؟ پیچھے کھڑے ہونے کا، یعنی کہ پیچھے کھڑے ہونے والی جگہ کو بتا رہا ہے. صحیح. تو خلفک کیا ہو گیا؟ مفعول فی. صحیح. تو جو فعل واقع ہونے کی جگہ کو بتا یا فعل واقع ہونے کے وقت کو بتا اسے ہم کہتے ہیں مفعول فی. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ جو فعل واقع ہونے کی وجہ بتائے، وجہ بتائے. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں ضربتہ تعدیبا، میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا. صحیح ہے. اب یہ تعدیباً کیا ہے؟ اب یہ تعدیباً مفعول لہو ہے. کیوں مفعول لہو ہے؟ کیونکہ یہ فعل واقع ہونے کی وجہ بتا رہے کہ میں نے زید کو کیوں مارا؟ ادب سکھانے کے لیے. وجہ یہ بنی کہ ادب سکھانا تھا. صحیح. تو مفعول لہو تو فعل کے واقع ہونے کی وجہ کو بتائے. مفعول معہ کہ جو مفعول واو بمعنی مع کے ہو. مثال کے طور پہ جال برد والجباتی کہ سردی آئی. اب یہ واو جو ہے نا، واو اگر اس کا ترجمہ آپ اور کرو گے ترجمہ کس طرح ہوگا؟ سردی آئی اور جبے آئے. اب وہ ترجمہ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن اگر آپ اس واو کو ماں کے معنی میں کر دو کس طرح ہو جائے گا؟ جاء البرد والجباتی کہ سردی اپنے جبوں کے ساتھ آئی، اپنے موٹے موٹے کپڑوں کے ساتھ آئی. اور اسی طرح ہوتا ہے جب سردی آتی ہے تو موٹے موٹے کپڑے باہر نکل آتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ کے ہوگا 5 مفعولات. آگے حال. حال کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرے. مثال کے طور پہ جاء زیدن، میرے پاس زید آیا. اب زید کی حالت بتا رہا ہوں میں، راکبن کہ وہ سوار تھا. اب میں نے زید کی حالت کیا بتائی؟ کہ وہ سوار تھا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں لقیت زیدن راکبین کہ میں زید کے ساتھ ملا، میں زید سے ملا اور ہم دونوں سوار تھے. اب ہم دونوں کی حالت کیا ہے؟ کہ ہم دونوں سواری کے اوپر سوار تھے. تو راکبین کیا بن گیا؟ یہ حال بن رہا ہے. فاعل سے بھی حال بن رہا ہے اور مفعول سے حال بن رہا ہے، دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے. تو حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے، کبھی مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، کبھی دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد آتی ہے ہماری تمیز. تمیز کسے کہتے ہیں؟ جو ابہام کو، مبہم بات کو ختم کر دے، ابہام کو ختم کر دے، اسے ہم کہتے ہیں تمیز. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں عندی 20 میرے پاس 20 ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا 20 ہیں؟ تو جواب میں نے دیا درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے. تو اب یہ درہم کیا بن رہا ہے؟ درہم ایک بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو میں نے یہ کہا تھا نا میرے پاس 20 ہیں، اس مبہم بات کی وضاحت کر رہا ہے. تو لہذا درہم کیا ہو گیا؟ تمیز. تو جو وضاحت ہوتی ہے نا، وضاحت، اسے ہم کہتے ہیں تمیز. صحیح. اور جس کے اندر ابہام ہوتا ہے، جو مبہم بات ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ممیز. صحیح ہے. تو یہ تمیز کسی کہتے ہیں؟ جو ابہام کو دور کرے، مبہم بات کو دور کرے. آگے ہے استثناء. حروف استثناء کے بعد جو کلمہ آتا ہے نا اسے ہم کہتے ہیں مستثنیٰ. حروف استثناء کون کون سے ہیں؟ الا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون، حاشا، غیر، سوا، سوا. یہ سارے کے سارے حروف مستثنیٰ ہیں. ان کے بعد جو کلمہ آئے گا اسے ہم کہتے ہیں مستثنیٰ. صحیح. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں جاء القوم الا زیدن. صحیح.
اب میں نے کیا کہا جاء القوم الا زید، میرے پاس سب لوگ آ گئے سوائے زید کے. ابھی الا کیا ہے؟ حرف استثناء. اس کے بعد کیا آئے گا؟ مستثنیٰ. یہ کیا ہو گیا؟ مستثنیٰ. اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ کہلائے گا مستثنیٰ منہ. صحیح. اور یہ کلمات استثناء. تین چیزیں، مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ، کلمات استثناء. صحیح. اب یہ مستثنیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ دیکھو یہ جو ما قبل کے اندر مستثنیٰ منہ ہے نا، اللہ نے یہ کیا کہ زید کو یعنی کہ مستثنیٰ کو اس سے نکال دیا. ما قبل کے اندر مستثنیٰ منہ کیا؟ القوم. اللہ نے یہ کیا کہ زید کو القوم سے نکال دیا. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میرے پاس ایک جماعت آئی سوائے زید کے. کیا مطلب؟ میرے پاس پوری جماعت آ گئی ہے لیکن زید نہیں آیا. تو دیکھو زید کو اس جماعت سے نکال دیا آنے کے اندر، کہ جماعت پوری آ گئی لیکن اس جماعت کے اندر زید تھا وہ نہیں آیا. تو مستثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ جو مستثنیٰ منہ سے نکل جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل کیا کرتا ہے؟ فعل ان دو چیزوں کو رفع دے گا اور ان 7 یا 8 جتنی بھی ہیں ان کو کیا دے گا؟ نصب دے گا. صحیح. اب آگے جا کے ایک اور بات اور سمجھو، فعل کی بھی آگے جا کے قسمیں بنتی ہیں. فعل کی کیا قسمیں بنتی ہیں؟ جیسے کہ بعض فعل ہوتے ہیں وہ ایک مفعول چاہتے ہیں، بعض فعل مفعول ہی نہیں چاہتے، بعض 2 چاہتے ہیں، بعض 3 چاہتے ہیں، بعض کے مفعول کا حذف کرنا جائز ہے، بعض کے مفعول کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو صرف کے اندر ہی مل جائیں گی. ابھی ہم جو ہے یہ افعال عاملہ کی جو ہم نے بات چھیڑی ہے نا، وہ یہ چھیڑی ہے کہ فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل اور نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور منصوبات وغیرہ کو نصب دیتا ہے. صحیح ہے. اب دیکھو ذرا کہ افعال عاملہ کے اندر خالی فعل داخل نہیں ہے، اور چیزیں بھی داخل ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو فعل آ گیا، ایک آ جائیں گے افعال قلوب، اسی طرح افعال ناقصہ، اسی طرح افعال مقاربہ، اسی طرح افعال مدح و ذم. تو فعل کے بارے میں تفصیل تو میں نے آپ کو بتا دی کہ فاعل کو رفع دے گا، مفعولات وغیرہ کو، منصوبات وغیرہ کو نصب دے گا. افعال قلوب کیا کرتے ہیں؟ افعال قلوب کرتے یہ ہے کہ افعال قلوب بھی فعل ہوتے ہیں، علمت، وجدت، رأیت، حسبت، ظننت، خلت، زعمت، یہ سارے کے سارے افعال قلوب ہیں. یہ کیا کریں گے؟ یہ ان کے بعد ایک فاعل آئے گا، 2 مفعول آئیں گے. صحیح. اور یہ 2 مفعول کو حذف، ان دونوں مفعول میں سے کسی مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے بعد ایک اسم آتا ہے، ایک خبر آتی ہے. اسم کو یہ دیں گے رفع اور خبر کو دیں گے نصب. کانا زید قائما، اب زیدن کو رفع دیا، قائمن کو نصب دیا. افعال مقاربہ کیا کرتے ہیں؟ افعال مقاربہ بھی افعال ناقصہ والا کام کرتے ہیں. اسم کو رفع دیں گے، خبر کو نصب دیں گے. لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے. افعال مقاربہ کی خبر یہ فعل مضارع ہوگی. صحیح. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے یہ اپنی خبر کو اپنے اسم کے قریب کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ عسیٰ زید ان یخرج، قریب ہے کہ زید نکل آئے، یعنی کہ زید کا نکلنا ابھی قریب ہے. صحیح. پھر ہے افعال مدح و ذم، یعنی کہ وہ افعال جو تعریف کو بتاتا. اچھا افعال ناقصہ کتنے 17 ہیں؟ کانا سورا ذلہ باتا ازبا اصحا امسا دغدا رہا ازا ما زالا منفقہ ما بریحا ما فتیہ ما داما لیسا، یہ افعال ناقصہ ہوگا. افعال مقاربہ کسے کہتے ہیں؟ افعال مقاربہ کون کون سے ہیں؟ کادا قربا اوشکا اسا حرا اخلو لکا توفیقا اخرا جعلا انشا، یہ افعال مقاربہ ہوگا. افعال مدح و ذم یہ نعمہ حبذا یہ مدح کے لیے آتے ہیں، اور بئسا سعی یہ ذم کے لیے آتے ہیں. تو مدح کا معنی تعریف کرنا، یعنی کہ وہ افعال جو تعریف کے لیے آتے ہیں، اور ذم کا معنی برائی کرنا. صحیح. وہ افعال جو کسی کی جو ہے برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. صحیح. 4 افعال ہیں، نعمہ حبذا بئسا سعی. صحیح. تو یہ ہوگا آپ کے افعال مدح و ذم. صحیح. افعال عاملہ مکمل ہو گئے. اب آ جاؤ اسماء عاملہ کی طرف. اسماء عاملہ کا مطلب وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں. اب یہ کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ ہے ہمارے 11. کون کون سے؟ نمبر 1 اسماء شرط، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 اسم فعل، نمبر 4 اسم مفعول، صفت مشبہ. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5، ہاں 6 اسم تفضیل، 7 مصدر، 8 اسم مضاف، 9 اسم تام، نمبر 10 اسماء کنایات.
10 ہو گئے. اور اس میں فعل کے اندر 2 صورتیں بنتی ہیں. نمبر ایک جیسے فعل بمانے ماضی اور نمبر 2 جیسے فعل بمانے امر. صحیح, تو دونوں کو الگ الگ شمار کرو تو 11 ہو جائیں گے. صحیح, تو یہ آپ کے سامنے 11 اسماء عاملہ ہیں, یعنی کہ یہ 11 اسماء جو عمل کرتے ہیں. صحیح, اب ان 11 اسماء کی طرف دیکھ لو. اسماء شرط آپ کو معلوم ہے, اس میں شرط کیا کرتا ہے؟ اس میں شرط جو ہے وہ مثال کے طور پہ من, ما, مہما, اذما, حیثما, اینما, انا, متا, ایانا وغیرہ, یہ سارے اسماء شرط ہیں نا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جزم دیتے ہیں. جو ان کے بعد فعل وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کو جزم دے دیتے ہیں. ان کے بعد 2 جملے آتے ہیں. صحیح ہے, یہ ان شرطی ہے کہ معنی کے اندر ہوتے ہیں. جو یہ اسماء الشرط ہے نا, یہ ان شرطی ہے کہ معنی کے اندر ہوتے ہیں. اور ان کے بعد جو ہے وہ 2 جملے آتے ہیں. ایک کو شرط کہتے ہیں, دوسرے کو جزا دیتے ہیں. اور یہ شرط اور جزا کو اگر فعل مضارع ہو تو اس کو پھر جزم دیتے ہیں. صحیح, اس میں فاعل, اس میں مفعول, یہ دونوں اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں. اس میں فاعل کا فعل کون سا ہوتا ہے؟ فعل معروف, یعنی کہ فاعل کو رفع دے گا, مفعول کو نصب دے گا. اس میں مفعول کا فعل کون سا ہوتا ہے؟ فعل مجہول, یعنی کہ نائب فاعل کو رفع دے گا اور باقی منصوبات کو نصب دے گا. صحیح, اس میں فعل, یہ اس میں فعل بمانے ماضی, اگر بمانے ماضی ہو تو فاعل کو رفع دے گا, جو اس کے بعد اسم آئے گا اس کو رفع دے گا. اور اگر اس میں فعل بمانے امر ہو تو اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو یہ نصب دے گا مفعول ہونے کی وجہ سے. صحیح, اور صفت مشبہ کیونکہ یہ خالی فعل لازم سے بنتی ہے تو اس کے بعد صرف اور صرف فاعل آتا ہے اور یہ اس فاعل کو رفع دیتی ہے. اس میں تفضیل کے اندر ضمیر ہوتی ہے جس کو یہ رفع دیتا ہے, اور اس کے بعد جو اس میں ظاہر آتا ہے اس کو اس میں تفضیل نصب دیتا ہے. صحیح, مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. اگر فعل متعدی سے بنتا ہے تو فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے. اگر فعل لازم سے بنتا ہے تو خالی فاعل آئے گا اور اس فاعل کو یہ مصدر جو ہے وہ رفع دے گا. اور بعض اوقات جو ہے یہ مصدر اپنے فاعل کی طرف یا پھر مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے. جب مضاف ہوتا ہے تو پھر اس کا جو فاعل اور یہ جو مفعول ہوگا وہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور بنتا ہے. پھر ہمارا اس میں مضاف, اس میں مضاف کا مطلب وہی مضاف مضاف الیہ جو آپ نے پڑھا ہے. مضاف کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو کسرہ دیتا ہے, تو یہی ہو گیا ہمارا اس میں مضاف. اس میں تام کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو تنوین کی وجہ سے, نون تثنیہ کی وجہ سے, نون جمع کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے تام ہو جائے, یعنی کہ اس کے آگے اضافت نہ ہو سکتی ہو. اب مثال کے طور پہ اگر زیدن کے اوپر تنوین ہے نا تو زیدن کے آگے اضافت نہیں ہو سکتی. اگر اضافت کرنی ہے تو تنوین ہٹانی پڑے گی. جب تنوین ہٹائیں گے تو وہ اس میں تام نہیں رہے گا. اس میں تام کسے کہتا ہے؟ جو تام یعنی کہ جو مکمل ہو جائے تنوین کے ذریعے سے, نون تثنیہ کے ذریعے سے, نون جمع کے ذریعے سے, تو اسے ہم کہیں گے اس میں تام. اسماء کنایات, پھر آ گئے اسماء کنایات یعنی کہ وہ اسماء جو ابہام کو پیدا کرے. صحیح, تو یہ ہو گئے ہمارے اسماء عاملہ. صحیح ہے, حروف عاملہ ہو گئے, افعال عاملہ ہو گئے, اسماء عاملہ ہو گئے. اور یہ ہمارا عامل کا معاملہ جو ہے وہ عاملہ جو حروف جو عامل کے اوپر بحث تھی نا ہماری, وہ بحث ہماری مکمل ہو چکی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور جو ہے وہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.